वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़ और मुझे कहते हैं फसीहा। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे बाबा गुरु नानक जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे इस वक्त अहम वुज़रा लंदन में है, लेकिन अचानक बरतानवी पुलिस नवाज शरीफ के घर क्यों पहुंच गई। पीटीआई के अहम वुज़रा क्यों खान साहब को कॉल वापस लेने का कह रहे हैं। साथ साथ हम बात करेंगे स्मोक हेल्थ इमरजेंसी नाफिस हो गई है लाहौर और मुल्तान में। हमें दुनिया भर के सिखों को और आपको भी बाबा गुरु नानक जी का जन्मदिन मुबारक हो। लेकिन साथ साथ एक अफसोसनाक खबर भी आई है, ननकाना साहब से एक सिख यात्री को गोली लगी है। तो इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? फसिया, एक तो दुनिया भर में जितने भी सिख हैं, जितने भी इंसान हैं, क्योंकि बाबा जी तो इंसानियत की बात करते थे और बाबा जी का पैगाम ये था कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। रब की पैदा यानी रब के नूर से पैदा जो ये मखलूक हैं, ये तो सारे अच्छे हैं, कौन भला है कौन बुरा है वो तो उसके अमाल पर डिपेंड करता है। बहरहाल आज 555वां जन्मदिन बाबा गुरु नानक जी का मनाया जा रहा है और सिख यात्री दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हैं, कनाडा, अमेरिका, इंडिया, दीगर ममालिक से, और ननकाना साहब में ये तकरीबात होती हैं। और तकरीबात का सिलसिला जो है वो उम्मन 3 दिन का पाठ होता है, जिस तरह आप लोगों का ख़त्म होता है, इसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब जो हमारी होली बुक है 3 दिन उसका जो है मुसलसल पाठ चलता है और फिर लोग इबादत करते हैं, लंगर चलता है, खिदमत का सिलसिला चलता है जिसे सेवा कहा जाता है। चूँकि ये सिलसिला भी जारी है, लेकिन आज के दिन की वसासत से अल्लामा इकबाल साहब की जो है बाबा गुरु नानक जी को के हवाले से उनके कुछ अशार है, एक नज़म उन्होंने लिखी जो मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ। कौम ने पैगाम गौतम की ज़रा परवाह न की, कदर पहचानी न अपने गोहर यकदाना की। आह बदकिस्मत रहे आवाज़ हक से बेखबर, गाफिल अपने फल की शेरनी से होता है शजर। अश्कार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफे पर नाज था। शमए हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, बारिश रहमत हुई लेकिन ज़मी काबिल न थी। आह शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। ब्राह्मण सरशार है अब तक मैं पिंदार में, शमए गौतम जल रही है महफिल अग्यार में। बुतकदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे इब्राहिम से अजर का घर रोशन हुआ। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से। चूँकि ये शेर उन्होंने उस वक्त लिखा क्योंकि बाबा जी के जो टाइम में मुख्तलिफ़ चीज़ों पर रसूमात जो है बड़ी तेज़ी से चल रही, और ऐसी रसूमात जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं था मजहबी लिहाज से, और बाबा गुरु नानक जी ने तौहीद के फ़लसफ़े पर हम सबको अमल दरामद करो। 3 उन्होंने चीज़ें दी थी करतारपुर की सरजमीन से कि किर्त करो यानी मेहनत करो, हलाल की कमाई खाओ यानी हलाल की जो कमाई है वो खाओ, और इबादत करो रब की, और जो कमाते हो उसका हिस्सा जो है औरों के साथ शेयर किया करो। तो बहरहाल, लेकिन अफसोसनाक खबर जो आपने शामिल की है और मुझे भी बड़ा दुख हुआ, और ये नौजवान जो है ये सिंध से इसका ताल्लुक़ है। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि बाबा गुरु नानक जी का जन्मदिन है, कनाडा से, अमेरिका से, मुख्तलिफ ममालिक से आ रहे हैं। आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करें, यानी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इदारों का भी ये बहुत बड़ा फेलियर है, फिर आपकी पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है। टिकटॉकर IG जो है वो टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ होगा इस वक्त, और टिकटॉकर वज़ीर आला जो है इस वक्त वो बाहर है, चलो हम मान लेते हैं इलाज के लिए भी है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट हो रहा है। खुदा न खास्ता, ये तो पाकिस्तानी था, चलो पाकिस्तानियों की तो कोई हैसियत ही नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि हमने भी तो उठाना है, मरवाना है, ये सब कुछ तो हमने करना है। लेकिन अब ये जो खबर आई है, ये ननकाना साहिब बाबा गुरु नानक जी के जन्मदिन की तकरीबात में लड़काना से आने वाले एक हिंदू यात्री हैं जिनको डाकुओं की फायरिंग से हलाक किया गया। डाकू 3 लाख रुपए की नकदी छीनकर फरार हो गए। इस वाक़ये से दुनिया भर में जो सिख मेहमान आए उनमें खदशात में इजाफा भी हो रहा है, और पंजाब पुलिस
کہ یہ غفلت جو ہے یہ کھل کے سامنے آ رہی ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے یہ جو ہندو آتے تھے بابا گرو نانک جی کو سارے مانتے ہیں اور کسی پر پابندی نہیں ہے. مسلمان بھی آتے ہیں, سکھ بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں, ادھر سب کے لیے کھلا ہے. اب یہ بیچارہ وہاں سے نکلا ہے 3 لاکھ روپیہ لے کر اس پر گولیاں برسائی گئی اور ننکانہ صاحب میں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور اس ایونٹ میں آپ کی نااہلی, نالائقی, کیونکہ آپ نے پولیس کو ایک پارٹی کے پیچھے لگا دیا ہے, سیکیورٹی کا انتظام آپ نے تباہ کر دیا ہے, پولیس کو تباہ کر دیا ہے, کوئی اور کام ان کا ہے نہیں. آپ دیکھیں جب بھی ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کی ہوتی ہے, کسی اور کے بارے میں تو یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. اب ڈاکو ننکانہ صاحب تک پہنچ گئے, انہوں نے بندے کو مار بھی دیا, یاتری کو. اس وقت جو مہمان ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں. ویسے بھی پاکستان کی طرف جب لوگ آتے ہیں وہ سہمے ہوتے ہیں. تو یہ نوجوان, اس کا نام جو ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ یاتری جو ہے اس کا نام کوئی راجیش کمار تھا اور اس کی فیملی بھی اس کے ہمراہ تھی, بچے بھی تھے. اور یہ جو ہے لاہور کی طرف آ رہا تھا. مانانوالا روڈ پر اسلام آباد گاؤں کے قریب جو ہے ڈکیتی کے دوران 3 نامعلوم مسلح ڈاکو نے مزاحمت کرنے پر فائرنگ کر کے اس کو قتل کیا اور 3 لاکھ روپے بھی چھین کر فرار بھی ہوئے. ڈاکو نے 4 موبائل جو ہے وہ واپس کر دی. اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی صوبائی وزیر یہ رمیش سنگھ اروڑا یہ سارے ڈرامے بازی کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رمیش سنگھ اروڑا کی بھی ذمہ داری بنتی کہ بھائی یو آر اے منسٹر, آپ کیا کر رہے ہو, آپ سو رہے ہو جب اس قسم کی اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور وہاں پر ڈاکو جو ہے دن رات اسی طرح پھرتے نظر آ رہے ہیں. حمید, اس وقت جو ہے اہم وزراء جو ہیں وہ لندن میں ہیں اور کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی اور میری نظر سے بھی گزری ہیں, اور اچانک سے برطانوی پولیس جو ہے وہ نواز شریف کے گھر آ گئی. تو دیکھیے جب ابھی تو میں اپنا کیا ہم پہ تو لوگوں نے لگا دیا کہ یوتھی صحافی ہے, لیکن بات وہی کہ جو نواز شریف صاحب کے جہازوں میں سفر کرتا تھا, سیلفی لیتا تھا, جہاں زمینی سفر ہو نواز شریف صاحب ان کو رکھا کرتے. جاوید چودھری صاحب وہ کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اب توبہ کر لینی چاہیے. توبہ اس لیے کر لینی چاہیے کہ شریف فیملی سے کوئی کوتاہی اور اللہ ان سے ناراض ہے. تو اب آپ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ ہوائی سفر اب آپ کو پرائیویٹ جیٹ کرنا پڑے گا, گاڑی آپ اپنی استعمال کریں گے, سڑکوں پہ ریسٹورنٹ میں آپ کھا نہیں سکتے, نماز کے لیے آپ جا نہیں سکتے, ہر جگہ میں لوگ آپ کا پیچھا کرتے ہیں. اور خواجہ آصف جو ہے وہ ایک ٹرین میں سفر کرتے ہیں اور وہاں پر ایک شخص آتا ہے, اور میں اندازہ لگا لیں کہ ایک قاضی جو ایک ایسا قاضی جو جس ایک تعصب پر مبنی فیصلے اس نے کیے اور جو اس کے خلاف احتجاج ہوتا ہے تو ان لوگوں کے پاسپورٹ بلاک کیجیے, ان کے لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ اب اس ویڈیو میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ویڈیو میں بندہ کہتا ہے کہ آپ کو چاقو بھی آپ کو لگ سکتا ہے, یہ لینے لگ سکتا ہے, یہ نہیں کہتے کہ میں آپ کو ماروں گا. تو ادھر پاکستان کے بہت صحافی جو ہے دن رات اس پہ پروگرام کرے, دیکھو جی دھمکی دے دی ہے. ارے بھائی اس نے کہا آپ کو لگ سکتا ہے جو آپ کے حرکات ہیں. اور سیاست کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سیاست دان جب آپ سیاست کرتے تو اس میں قوم کا غصہ جائز ہوتا ہے, کیونکہ آپ پالیٹکس کر رہے ہو, آپ عوامی خدمتگار ہو. تو خواجہ صاحب جہاں جاتے ہیں ان کو منہ چھپانا پڑ رہا ہے. نواز شریف صاحب اب آپ نے دیکھی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ دکھائی دیتے ہیں, تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں. کھانے پہ جا رہے ہیں؟ نہیں سر, نہیں, آپ کو بہن سے جا رہے ہیں جی نہیں وہ سیڑھیوں سے کہہ رہے ہیں, آفیسر کہہ رہے ہیں سیڑھیوں سے اترنا. وہ بس وہ نیچے یہاں پہ روک لیں جی, ویڈیو آپ نے دیکھی, نواز شریف صاحب کی پوری کابینہ ہے, مریم نواز پیچھے, وہ کہتے ہیں آگے سے چلے, وہ کہتے ہیں نہیں پیچھے سیڑھیوں سے جانا, آگے شایان کھڑا ہے. تو یہ شایان کوئی پی ٹی آئی کے ورکر ہے جو وہاں پہ کچھ کابینہ کے ساتھ آ جاتا ہے اور پھر وہاں پر اس کی اپنی پھر کابینہ ہے. تو میرے خیال میں مشکلات ان کے لیے بڑی زیادہ ہیں. مریم اورنگزیب کے ساتھ بھی پرسوں حادثہ لندن میں ہوا ہے, عطا ترڑ کے ساتھ بھی اس سے پہلے ہوا ہے, اور قاضی بھی منہ چھپا کر پھر رہا ہے. تو آپ ایسے کام ہی نہ کریں جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو اٹھایا, ظلم کیا, زیادتی کی, تو ایسے میں لوگ تو آپ کو معاف نہیں کریں گے. ہاں, برطانوی پولیس کو اس لیے بلایا گیا کہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ دھمکی ہوئی ہے اور لوگ جو ہے تنگ کر رہے ہیں. خواجہ آصف نے بھی بڑی عجیب سی زبان استعمال کی اوورسیز کے حوالے سے دوبارہ کہ یہ بھگوڑے ہیں اور یہ یہاں کرپشن کر کے باہر چلے جاتے. تو پھر مجھے یہ بتایا جو نواز شریف صاحب کے لندن میں پراپرٹی, اس کے بچے جو یہاں سے گئے, تو پھر کیا وہ بھی بھگوڑے ہیں؟ کیا انہوں نے کرپشن, ویسے کرپشن تو انہوں نے کی ہے, عدالت سے ثابت شدہ وہ مفرور بھی رہے ہیں, لیکن پھر کمپرومائز ہو گئی ساری چیزیں, وہ ساری چیزیں ریورس ہو گئی. تو خواجہ آصف صاحب جب آپ زبان استعمال کرتے ہیں تو کم سے کم پھر یہ دیکھیں کہ آپ کا لیڈر اور اس کی اولاد جو ہے وہ بھی لندن میں بیٹھی ہے, تو پھر وہ بھی بھگوڑے میں آتی ہے نا. ظاہری بات انہوں نے بھی کرپشن کی اور وہ بھی بھگوڑے ہی ہیں.
حمید، کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ 24 نومبر کو احتجاج کو لیڈ کریں گی، اور دوسری طرف یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اہم رہنما جو ہیں انہوں نے خان صاحب کو یہ کہا ہے کہ یہ کال آپ واپس لے لیں۔ دیکھیں، میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پی ٹی آئی میں تقریباً لوگ کمپرومائز ہیں، اور چاہے وہ ڈی چوک تک پہنچنے اتنے کامیابی سے جب یہ پہنچے اور پھر اچانک گنڈا پور صاحب واک کے لیے ٹریل 5 کی طرف چلے گئے، اور ابھی میں اس دوسرے کو دیکھ رہا تھا، مروت کو اگر عمران خان ٹکٹ نہ دیتے تو اس نے تو سیڑھیاں بھی نہ دیکھنی تھی پارلیمان کی۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے کوئی بڑی ذمہ داری نہ سونپی گئی تو میں آرام سے گھر میں سو جاؤں گا۔ ارے بھائی، آپ تو تب بھی سوئے تھے جب سپریم کورٹ میں الیکشن اور امپورٹنٹ الیکشن تھا، اور آپ نے جان بوجھ کر کسی اور پارٹی کو سپورٹ کیا، اور تحریک انصاف کے جو ورکر تھے، پی ٹی آئی کے جو وکلا تھے، ان کو سپورٹ نہیں کیا۔ اور پھر اور کیا بات کریں، جب عرب ممالک انٹرسٹ لے رہے تھے خان کو جیل سے نکالنے کے لیے، تب بھی مروت نے جا کے کمنٹس کر لیے تھے کہ سعودی عرب ملوث ہے عمران خان کو جیل میں پہنچانے کے لیے۔ تو آپ سے تو کوئی گزارش نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی بہنیں ہیں، اس کی بیگم ہے، وہ تکلیف میں ہیں، مسائل ہیں ان کے ایک بندہ بغیر کسی مقدمات، جھوٹے مقدمات آپ نے بنائے، اس کو جیل میں ڈالا اور پھر اس پر زمین تنگ کر دی۔ اور خدشہ یہ ہے کہ مریم نواز اپنے جلسوں میں پہلے بھی کر چکی ہے کہ بھائی صاحب اس فتنے کو ختم ہونا چاہیے، تو یہ تو دھمکی ہے سراسر۔ تو ایک جیل میں ایک بندے کو بے گناہ آپ نے رکھا ہے، تو اس ساری صورتحال میں احتجاج ان کا حق ہے، اور میرے خیال میں کوشش یہ کر رہے ہیں کابینہ کہ عمران خان اپنی کال واپس لے لے، پر مجھے نہیں لگتا کہ خان اپنی کال واپس لیں گے۔ لیکن ایک چیز اس نے بڑی سخت کی ہے، اس نے کہا ہے کہ اس بار کوئی لیڈر بھی نہ ہوا نا تو پھر وہ پارٹی سے بھی ختم ہے۔ تو میرے خیال میں خان کے پاس یہ آپشن ہے، آخری کال آپشن ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے ورکروں نے اس کو کامیاب نہ بنائی تو پھر ساری عمر کے لیے پھر معاملہ بڑا مشکل ہوگا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ حمید، اسموک ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اس حوالے سے۔ صحیح بات ہے وسیع، مجھے بھی ساسی اس بات پہ آئی، اور آپ بھی آج گئی، اسموک ایمرجنسی کیوں نافذ کر دی گئی؟ آپ دیکھیں، مریم نواز صاحب، مریم اورنگزیب صاحب، یہ نام دونوں ایک جیسے ہیں نا، تو مریم اورنگزیب صاحب نے ابھی وہ کوئی پریس کانفرنس کی، اس نے کہا ہے کہ جمعے، اتوار، ہفتے کے دن ایمرجنسی نافذ ہوگی، اور یہ اس لیے ہو رہی ہے، پہلے بھی ہم عرض کر رہے تھے کہ جیسے کوئی کال آئے گی تو کوئی نہ کوئی دفعہ 144 ایمرجنسی وغیرہ وغیرہ نافذ کی جائے گی۔ لیکن بہرحال اللہ کرے کہ یہ اسموک کا ایک بہانہ، اور یہ بہت پہلے سے یہ کام لیتے، یہ نہ دیکھتے کہ 24 کو خان نے کال دی ہے، اس سے پہلے ایمرجنسی نافذ کر دے، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں، پھپھڑے لوگ خراب ہو رہے ہیں، سانس کی بیماریاں لگ رہی ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں۔ سو میرے خیال میں یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اس کو سیاست سے بھی جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ 24 کو کال بھی دی گئی ہے۔ بہت شکریہ حمید۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔